सर एक और कत्ल हुआ था 2009 में डॉक्टर इमरान फारूक का। तो जितने भी इस तरह के कत्ल हुए हैं जैसे अजीम अहमद तारिक का हुआ डॉक्टर इमरान फारूक, उनके बारे में यही कहा जाता रहा है कि ये लोग अलहदा जमात बना रहे थे, क़यादत से इख्तिलाफ हो गए थे, इसी वजह से इन्हें कत्ल कर दिया गया और इसके इशारे गालिबन अता हुसैन की जानिब जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान फारूक के कत्ल में भी अता हुसैन मुलव्विस थे या ये भी महज एक इल्जाम है? देखिए, इमरान फारूक का कत्ल जिन हालात में हुआ वो लंदन में हुआ, उसके हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। सर मेरा सवाल वहीं पर रह गया 27 दिसंबर पर कि आपके बहुत सारे सवाल वहीं पर रह जाएंगे। 27 दिसंबर 2007 को एक सानिया हुआ था कि बेटी लियाकत बाग में बेनजीर को कत्ल किया। उसके बाद कराची ने जो बदअमनी देखी, इस तरह की कराची की तारीख में कभी नहीं हुआ। रियासत की रिट बिल्कुल भी नहीं थी, रेंजर्स पुलिस कोई भी शहर में नहीं था। तो सारा सानिया क्या था, आप भी उस वक्त कराची में मौजूद थे, क्या था वो सब? देखिए, जब हॉस्टाइल मॉब हो जाए और जब बिल्कुल वो इस मामले पर उतर आए तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो कानून नाफिज कराने वाले इदारे हैं वो भी बाद बेबस हो जाते हैं। और इसकी मिसाल ये तो आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल वाली बात। सर अब रुख करते हैं हम बिहारी का। रहमान बलोच के बारे में कहा जाता है कि उसने जो पहला कत्ल था वो अपनी वालदा का किया। इसके बारे में दो नैरेटिव है। तो ये कि उसकी वालदा के सामने वाले गिरोह के सरगना के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और एक ये कि उसने वो उसकी वालदा मुखबर थी पुलिस की या सामने वाले गैंग की। दोनों में सच्चाई क्या है, और क्या वाकई में पहला कत्ल उसने अपनी वालदा का किया था रहमान बलोच? मेरे ख्याल में लेहरी गैंग वॉर को भी अगर आप उस तनाजुर में आप देखें, सियासी तनाजुर में देखें, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। एमक्यूएम की भी वही एमक्यूएम का आतिशी उनसे ही फंसे, हालांकि वो इस पार्टी की हुकूमत का उस हिस्सा थे, लेकिन मसला है कि वही झगड़ा बना। इसमें एक फैक्टर आया, फ़खार मिर्जा ने एक सपोर्ट। सर इसी साल 12 मई 2007 को एक और वाकया हुआ था जिसमें चीफ जस्टिस को आना था। अच्छा, एमकॉम के नाकिदीन ये कहते हैं कि सारा कुछ एमकॉम ने किया। उस दिन मेरे ख्याल में 50,000 लोग मारे गए थे इस शहर में, और कहते हैं कि एमकॉम ने ही चीफ जस्टिस को आने नहीं दिया। एक आयशा मंसूर को रैली का एहतमाम किया और सारे साने की जिम्मेदार एमकॉम है। क्या आप समझते हैं सिर्फ एमकॉम है या एलपी और पीपल्स पार्टी भी? देखिए, हर आदमी इसका जिम्मेदार है, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सारे मामला। बात ये है कि जो ही चीफ जस्टिस की आमद वाला मामला, मेरे ख्याल में अगर बहुत सारी चीजों के इंकशाफात, तो अब मेरे ख्याल में जब मुल्क से लोग बाहर चले जाते हैं तो इंकशाफात भी करने लगते हैं। आपने जिक्र किया उसका रहमान मलिक का। जब मैं उनका पूरा टेन्योर देखता हूँ आज से लेकर 13 तक का, जब वो वजीर दाखिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे राज अपने साथ अपने सीने में लेकर चले। आप क्या समझते हैं, खासतौर पे जो ये 27 दिसंबर 2007 का जो वाकया हुआ था, सिक्योरिटी इंचार्ज भी वही थे। उसके बाद कहा जाता है कि जो बेनजीर से गायब हुआ था उसको धुलवाने में भी मरकजी किरदार रहमान मलिक का था। नहीं, देखिए, मैं आपको इसमें एक और पहलू बता दूं। मेरा रहमान मलिक से ताल्लुक जो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम थे, और घर भी वो आ चुके हैं जहाँ पे। सर हाल ही में आपने एक कॉलम लिखा जिसमें धूम मचा दी, जो एमकॉम के साबिक चेयरमैन अजीम अहमद तारिक के हवाले से था। 10 मई 1993 को उनका कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था। उस हवाले से जब मैंने आपको कॉलम पढ़ा, और बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि जो आपका कॉलम जो इशारा कर रहा है वो अल्ताफ हुसैन की जानिब है। क्या वाकई में अजीम अहमद तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन? देखिए, मैं ये बात तो कतईयत से तो कह नहीं सकता, ना मैंने उसमें ये बात कही है। बात यह है कि जो इशारे, जो बातें, जो खुद मरहूम ने भी कुछ इशारे दिए जब वो मंजर आम पर आ रहे थे, और जब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान असलम। आज की पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका सहाफत में लगभग 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। इन्होंने कराची में होने वाले बड़े बड़े सानियात और वाकयात को बहुत करीब से देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी रफत सईद साहब। सबसे पहले तो सर नवाजिश, आपकी कीमती वक्त, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर हाल ही में आपने एक कॉलम लिखा जिसने धूम मचा दी, जो एमकॉम के साबिक चेयरमैन अजीम अहमद तारिक के हवाले से था। 1 मई 1993 को उनका कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था। उस हवाले से जब मैंने आपको कॉलम पढ़ा, और बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि जो आपका कॉलम जो इशारा कर रहा है वो अल्ताफ हुसैन की जानिब कर रहा है। क्या वाकई में अजीम अहमद तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन है? देखिए, मैं ये बात तो कतईयत से तो कह नहीं सकता, ना मैंने उसमें ये बात कही है। बात यह है कि जो इशारे, जो बातें, जो खुद मरहूम ने भी कुछ इशारे दिए जब वो मंजर आम पर आ रहे थे, और जब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो जो उन्होंने जब बातें की थी, वो यही बातें की थी। उनके वो अल्फाज आज भी मुझे याद हैं कि मैं खून देख रहा हूँ, काश अल्ताफ हुसैन में विजडम होती। ये उनके अल्फाज थे, बार बार वही बात दोहरा रहे थे, और उनके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए थे।
اور ان میں میرے خیال میں مرحوم حاجی شفیق الرحمان بھی تھے، بیگم سلمہ احمد تھیں، وہ تو حیات موجود ہیں ابھی، اور بعد میں مہاجر رابطہ کونسل کے جو سربراہ ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر سلیم حیدر، وہ موجود تھے، اور 3-4 لوگ اور بھی تھے، نمایاں شخصیات شہر کی وہ موجود تھیں، اور وہ بار بار چلا کے یہی بات کہہ رہے تھے کہ کاش الطاف حسین میں وزڈم ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار تھے منظر عام پر آنے کے حوالے سے۔ تو اور یہ کام تو اداروں کا تھا، اس کی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، ان کے قتل کے اس طرح سے تحقیقات نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھی۔ مطلب آپ نہ ہی الطاف حسین کو قاتل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں کلین چٹ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کا کام تھا۔ لیکن یہ تو ہم کر نہیں سکتے نا، ہم بالکل ایک چاہے ہماری مخالفت ہو الطاف حسین سے یا ہم اس کے حامی ہوں، لیکن یہ بات تو ایک صحافی کو نہیں کہنی چاہیے نا کہ ہم یہ فیصلہ کر ڈالیں کہ یہ قاتل ہے وہ قاتل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو تفتیش اور تحقیق، اور آج تک کسی ہائی پروفائل قتل کی جو تحقیقات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی۔ بہت سارے قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، کوئی ایک قتل عظیم تاریخ کا نہیں ہوا ہے، بہت سارے قتل ہوئے۔ تو مطلب کیا پھر کیوں ادارے، جب ایم کیو ایم کے خلاف اتنا آپریشن چل رہا تھا 1992 کا، تو پھر اداروں نے پراپر تحقیقات کیوں نہیں کی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ الطاف حسین قاتل ہے، اور بہت سارے صحافی اور اس وقت کے کافی ادارے کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ قتل الطاف حسین نے کروایا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اداروں نے کیوں تحقیقات نہیں کی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جو تھی نا، یہ میں یہی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس میں لکھا بھی ہے کہ پاکستان کے 2 خفیہ اداروں کی ایک لڑائی آپ کہہ سکتے ہیں، آپس کی لڑائی نہیں، ایک اختلافات کہہ لیں یا یہ سب چیزیں کہہ لیں، یہ وہ معاملات تھے ایم آئی اور آئی ایس آئی، اور بالکل میں نے اس میں لکھا ہے کہ ایم کیو ایم کو ڈیل کرنے کے لیے خفیہ اداروں سے رابطے ان کے پرانے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم فارم 47 کی ہے یا ایم کیو ایم کے لوگ رابطے میں ہیں، میرے خیال میں رابطے تو ہمیشہ سے ہیں، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھنا پڑتے ہیں، اب ان کی مجبوری سمجھ لیں، ضرورت سمجھ لیں، یا جو کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ تھی معاملات، اور شروع میں آئی ایس آئی ڈیل کر رہی تھی ان سارے معاملات کو، لیکن پھر ایم آئی نے ٹیک اپ کیا، اور جو سرفیس پر جب وہ آئے تو وہ ملٹری انٹیلیجنس کے تعاون سے ہی آئے تھے اور انہیں اعتماد میں لے کر آئے تھے، اور جس کا میں نے اس میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس وقت جو ایم آئی کے سربراہ تھے کراچی میں بریگیڈیئر امان، وہ جب گھر میں داخل ہوئے حاجی شفیق الرحمان کے ایک گاڑی میں، سیاسی شمالی گاڑی اندر آئی، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو بریگیڈیئر امان ہے، تو اس کا مطلب ہے وہیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کس کے تعاون سے منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خوف بار بار بتا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوتی رہی، جب ان کو ایک نیا مرکز بنا کر ایک گھر لے کے گلشن اقبال تھانے کے عقب میں ایک گھر لے کر دیا گیا تھا کہ یہاں سے وہ اپنے سیاسی کام کا آغاز کریں گے، لیکن وہ کچھ خوفزدہ ہی تھے، مطلب یہ قطعیت سے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ انہیں حوصلہ دینے کے لیے لوگ آ رہے تھے، کچھ ایم کیو ایم کے لوگ تھے، کوئی کہتا تھا کہ آپ فعال ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو، تو میرے خیال میں وہ خود بھی ذہنی طور سے تیار نہیں تھے فعال ہونے کے لیے بھی اور منظر عام پر آنے کے لیے بھی، لیکن دباؤ ایسا تھا جس کی وجہ سے انہیں منظر عام پہ آنا پڑا، اور انہیں صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کو یکجا کر کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ کر کے اور دوبارہ ایک لیڈرشپ ایمرج کی جائے، جو ہمارے یہاں ایک رواج رہا ہے پاکستانی سیاست۔ حقیقی 2 بنائے، جیسے آفاق احمد کی بنی تھی، اسی طرح یہی سین تھا کہ ایم کیو ایم توڑ کے ایک اور ایم کیو ایم بنایا جائے جس کا لیڈر عظیم احمد طارق ہو۔ یہ دیکھیں اس میں تو یہ تھا کہ عظیم احمد طارق کا آفاق احمد سے بھی رابطہ تھا، تو بات یہ کہ کوشش یہ تھی کہ تمام لوگ یکجا ہو جائیں، اس کی متفقہ طور پر قیادت جو ہے وہ عظیم احمد طارق سنبھال لیں، مائنس الطاف ہو جائے، مائنس کا لفظ نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب مائنس ہی ہوتا ہے کہ وہ قیادت سنبھال لیں، اور میرے خیال میں یہ چیز نہ الطاف حسین صاحب کو پسند تھی اور نہ ایم کیو ایم حقیقی جو تھی وہ اس طرح سے عظیم طارق کے ساتھ آئی، اور عظیم طارق بھی ڈبل مائنڈیڈ ہی لگے مجھے وہ، مطلب میں جب ان سے بعد میں میری یہیں اس والے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ فعال ہونے کے موڈ میں نہیں تھے سیاست میں، اور جو اب اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ استعفیٰ بھی دینے والے تھے، کہ مطلب وہ بالکل ہی علیحدہ ہونا چاہتے تھے سیاست سے۔ آپ نے اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ایم آئی والے جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس قدر شفاف شخص ہے، وہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ دیکھیں انہوں نے لفظ ایم آئی والے نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے، ایجنسیوں کے بارے میں، بالکل اداروں کے بارے میں بات کی، یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر شفاف ہے، اب وہ کون ہے یہ انہوں نے اس میں نہیں کہا تھا، تو اس لیے وہ کتنا شفاف ہے یہ لفظ ان کے الفاظ تھے، لیکن اب اس کا مطلب آپ کچھ بھی نکال لیں، لیکن بات ہے کہ انہوں نے بھی بہت احتیاط سے گفتگو کی تھی،
اور میرے خیال میں اسی کو ہمیں بھی ملوث خاطر رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اس قتل کا ایک الزام مصطفیٰ کمال پہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈی کھولی اور یہ سارا دیکھیں یہ سب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سب مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں. میں نے آپ سے پھر ایک بات کہی کہ اگر اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات اس وقت ہو جاتی تو بہت سارے رازوں پر سے پردہ ہٹ جاتا، لیکن پاکستان میں اس طرح کی روایت نہیں رہی ہے. کسی ہائی پروفائل مرڈر کا تحقیقات اس طرح سے کروائی جائے اور وہ آہستہ آہستہ وہ داخل دفتر ہو جاتی ہے اور پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور وہی کچھ عظیم احمد تاریخ کے ساتھ ہوا ہے. سر میری بات پھر وہیں پہلے سوال پہ آ کے اٹک گئی کہ اگر الطاف حسین ہی قاتل تھا، ادارے بھی یہ سمجھ رہے تھے، تو یہ تو بہت ہی اچھا موقع تھا کہ یہ تحقیقات کی جاتی، مہاجروں کو دکھایا جاتا کہ دیکھو بھائی اس کو تم قائد مان رہے ہو، کوئی شخص تمہاری چیئرمین کو قتل کروا رہا ہے. تو اگر واقعی میں الطاف حسین نے کرایا ہوتا تو ادارے تو اس کو گرفتار کر لیتے اور ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیتے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا جبکہ اس ٹائم اداروں کی اور ان کی چپکیس بھی چل رہی تھی، 1992 کا آپریشن بھی چل رہا تھا. تو الطاف حسین نے اگر قتل کرایا تھا تو انہیں مجھے کیوں نہیں کرا دیا گیا؟ تحقیقات پراپر کیوں نہیں ہو سکی؟ انہیں دیوار سے کیوں نہیں لگائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر کہا کہ اس بات کا تعین تحقیقاتی اداروں کو کرنا تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کی انہوں نے. اس معاملے میں بہت زیادہ آگے نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو بڑے ٹھوس شواہد بھی چاہیے. کسی شخص کو آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہو کہ وہ کسی قتل میں ملوث ہے تو یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے کہ عدالت میں وہ تمام ٹھوس شواہد بھی سامنے لائے جائیں. تو ممکن ہے آپ کی بات درست ہو کہ اس طرح کے ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں کہ جس کی بنیاد پر آپ بالکل ایک آدمی کو گلٹی قرار دے کر اس کو سزا دلوا سکیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سارے اس کے بعد 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لندن میں بھی ٹرائل ہوا، بہت سارے معاملات میں وہ بھی بری ہوئے، اور بری ہونے کی روایت یہ بھی چلے وہ تو لندن کی عدالتیں تھیں. پاکستانی عدالتوں میں بھی یہی حال ہے. صدر آصف علی زرداری آپ کے سامنے ہیں، اور جو سنگین نوعیت کے الزامات ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے تمام الزامات سے بری ہو گئے. اب کتنے سچے تھے کتنے جھوٹے تھے اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی اور وقت کرے گا. اچھا، اسی سے پہلے 1 سال پہلے حقیقی بھی ایکٹپ سے لگی تھی، تو ان کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی؟ کیا واقعی میں آفاق احمد کو یہی ایجنسیاں ہماری لے کر آئی تھی، ہمارے ادارے لے کر آئے تھے، یا پھر وہ اختلاف کی بنیاد پر چلے گئے؟ دیکھیں الطاف حسین کے 2 دستے بازو کہلاتے تھے، ایک آفاق احمد اور ایک عامر خان. یہ 2 دستے بازو تھے، اور الطاف حسین برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور بہت مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر یہ تعلقات استوار تھے. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن بات ہے کہ اختلافات کا بیج اسی دن بو دیا گیا تھا جب ایم کیو میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز، جب آفاق اور عامر علیحدہ ہوئے تھے. اور اس کی صحیح وجوہات ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ کوئی بھی آ کے کہے کہ ہمیں یہ اختلاف تھا. آف دی ریکارڈ گفتگو میں لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ اس بات پہ اختلاف تھا، اس بات پہ اختلاف تھا، اور میرے خیال میں اس کے بعد ہی الطاف حسین کے یہاں سے جانے کا جو معاملہ تھا، تو یہاں سے وہ لندن گئے تھے، اور وہ جو اختلافات کا ایک بیچ پڑ گیا تھا، تو وہی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ تھا. اور پہلی سب سے بڑی جو بریک ہوئی تھی ایم کیو ایم میں وہی ہوئی تھی. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ جب ایم کیو ایم قائم ہوئی تھی تو جتنا مضبوط نیٹ ورک تھا، اور آج بھی ہم ان جلسوں کی تقریریں سنتے بھی ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں، تو جو اختیار اور جو قوت الطاف حسین کو ملی تھی اور جو شہر نے دی تھی، میرے خیال میں اب تک کوئی سیاستداں اس طرح کی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن پھر وہی بات کہ اپنی اس آپ کہتے ہیں جو آپ چیز لے کر سامنے آئے تھے کہ جو مسائل کا حل ایک بات ہوئی تھی اور لوگ باغ اسی وجہ سے جڑے تھے، میرے خیال میں وہ حاصل نہیں ہو سکے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہی ہوتا ہے آپ کے سامنے. نہیں، آفاق احمد تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حاصل قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ کرنا کیا، میرا بنیادی اختلاف یہی تھا. میں اسی لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اس وقت موجود تھے، اس وقت صحافت کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اداروں کی کارستانی تھی کہ یا واقعی میں کوئی اختلاف موجود تھا؟ دیکھیں ہر بات اداروں پر ڈال دینا بھی مناسب نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بات یہ دیکھیں، یہ بات پبلکلی تو کہی جاتی ہے یا گفتگو میں کہی جاتی ہے کہ اس کو مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ میں تبدیل کیا تو اس پر اختلاف ہوا، لیکن یہ راز جو ہے یا تو الطاف حسین جانتے ہیں یا آفاق احمد اور عامر خان جانتے ہیں کہ کس وجہ سے علیحدگی پہ یہ مجبور ہوئے تھے، کیا وہ معاملات تھے، وہ کیا حالات ہو گئے تھے، کیا اعتماد ختم ہو گیا تھا. اور میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان دونوں پہ وہ اعتماد الطاف حسین کو نہیں رہا تھا، اور وہ شاید اسی خوف کی وجہ سے ہی یہاں سے نکلے بھی ہیں. سر ایک اور قتل ہوا تھا 2002 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا،
تو جتنے بھی اس طرح کے قتل ہوئے ہیں جیسے عظیم احمد تاریخ کا ہوا ڈاکٹر عمران خان، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ لوگ علیحدہ جماعت بنا رہے تھے، قیادت سے اختلاف ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا، اور اس کے اشارے غالباً عطا حسین بھی جان بھی جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عمران خان کے قتل میں بھی عطا حسین ملوث تھے یا یہ بھی محض ایک الزام ہے؟ دیکھیں، عمران فاروق کا قتل جس حالات میں ہوا وہ لندن میں ہوا، اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آئیں، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ برطانیہ میں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئیں، کچھ یہاں ہوئیں گرفتاریاں، لیکن کچھ معلوم نہیں چل سکا۔ عمران فاروق، میں سمجھتا ہوں، جو جتنی میری معلومات اور اطلاعات ہے، پارٹی وہ بالکل علیحدہ نہیں بنا رہے تھے۔ پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے یا جو پارٹی کی جو جب وہ سب روپوشی میں تھے، وہ تنظیم وہی چلا رہے تھے اور وہ زیر زمین رہ کر چلا رہے تھے۔ مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عظیم تاریخ اور عمران فاروق کی تھنک ٹینک کے طور پر تھے ایم کیو ایم کے، اور وہ اس طرح سے چلا رہے تھے۔ اور میرے خیال میں عمران فاروق کا یہاں سے نکلنا بھی سب کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ ایک چھلاوا بنے ہوئے تھے، بار بار اطلاع ملتی تھی، آج عمران فاروق فلاں جگہ دیکھے گئے ہیں، آج فلاں جگہ ہیں، ان کے پیچھے سب جایا کرتے تھے، بڑے بڑے آپریشن ہوتے تھے، لیکن وہ پتہ چلتا آخر میں کہ جناب وہ تو کود کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جس طرح آپ نے عموماً کسٹم کے معاملات میں دیکھا ہوگا، اسمگلر جو تھے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے فرار ہو گئے، سامان پکڑا جاتا ہے۔ تو میری یہی صورتحال تھی، مگر بہرحال وہ اسی شہر میں رہے۔ اب تو یہ بات بالکل کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ یہاں رہے، بلوچستان کی طرف بھی گئے، زمینی راستے سے یہاں سے وہ بلوچستان کے راستے وہ ایران تک گئے، وہاں سے آگے نکلے۔ تو اس طرح سے یہ تو سب کو معلوم ہے، اور پھر سفارتکاروں نے کچھ مدد کی، کچھ ان کی ویزا لگتے ہوئے، اور جو دوسرے نام سے پاسپورٹ بنا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، اور جب تک کہ آپ کے اچھے روابط نہ ہوں بین الاقوامی سطح پر، تو یہ سب کام ممکن نہیں ہوتا، اور آپ کسی ملک کی ضرورت بھی ہو، جس کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ MI6 جو ہے وہ رابطے میں تھی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے ایسے پوڈ کاسٹ آپ سن رہے ہوں گے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ MQM جو تھی وہ MI6 کے ساتھ اٹیچ تھی، جس کی وجہ سے سہولت کاری ملی۔ لیکن یہ سب باتیں، ان کے ٹھوس شواہد کوئی آج تک سامنے نہیں آئے، اور میرے خیال میں آئیں گے بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، تو پہلے تو الزام رو پہ لگتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ الطاف حسین نے یہ قتل کروایا، اور جب یہ پنڈورا باکس کھلنے لگا تو پھر رو نے دباؤ ڈالا، بتانے کی حکومت نے، انڈین گورنمنٹ نے دباؤ ڈالا کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے، ورنہ رو کا نام سامنے آ جائے۔ کیا اس میں کوئی دیکھیے، اس سارے کام میں محمد انور کا کردار جو ہے نا، آپ نے محمد انور ایک دم جس وقت MQM عروج تھا یا الطاف حسین لندن گئے تھے، تو محمد انور کا نام کہیں نہیں آتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ کون ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ محمد انور کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور اصل میں اور وہ باتیں بھی سامنے آئیں وہاں پر کہ کون انڈین ایمبیسی سے رابطے میں آتا تھا، اور میرے خیال میں اس طرف لے جانے والا بھی محمد انور ہی تھے، جو کیونکہ جب آپ کی پارٹی کو ہر طرف سے آپریشن ہو رہا ہو، گرفتاریاں ہو رہی ہوں، اور یہ ساری مشکلات ہوں، تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کا دشمن ملک بھارت جو ہے وہ کیوں نہیں آئے گا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے انڈیا سب سے آگے آگے، افغانستان آگے آگے۔ تو پھر یہ بات ہے کہ یہ تو ایک بڑی اچھی فیلڈ تھی، اور کراچی شہرک اقتصادی شہرک ہے، کراچی کا امپورٹنٹ شہر ہے، اس شہر کی وہ جماعت جو یہاں پہ دسترس رکھتی ہو، جس کا کنٹرول مضبوط کنٹرول ہو، مضبوط پارٹی اسٹرکچر ہو، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کیا، بالکل کیا۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹوں کے رو سے بھی تعلقات تھے، اور MI6 سے بھی بتانے کی جو خفیہ ایجنسی اس سے بھی روابط تھے، جس کی بنیاد پر وہاں لندن سے بیٹھ کر اتنے اہم معاملات چل رہے تھے؟ دیکھیے، بغیر مدد کے تو اتنی بڑی آپ سروائیول نہیں کر سکتے نا، تو مدد تو کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی، اور ایسے معاملات میں ہوتی ہے، اور جو باتیں اب کھل کے سامنے بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ برطانیہ کی پاکستان سے کیا دشمنی؟ دشمنی میں نہیں ہو، دیکھیں آپ ایک سپورٹ دے رہے، آپ نے کس کام کے لیے استعمال کرنا ہو، کب کرنا ہو، تو بات ہے کہ ایسی قوتوں کو، سیاسی قوتوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور وہی کام کیا انہوں نے، اور یہ کام دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں۔ اچھا، 22 اگست 2016 کے بعد جو ایکٹیوم الگ ہوئی، تو کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیوم اس ایکٹیوم کی طرح متحد کیوں ہو پائی اور وہی ووٹ بینک نہیں لے پائی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ووٹ تو ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ووٹ تو ہے الطاف حسین کا، ابھی تک جو صورتحال دیکھنے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا، اور ایک بات یہ ہے کہ ایسی پارٹیوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہوتی ہے، متبادل قیادت ہوتی ہے، وہ ایمرج ہی نہیں ہونے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، دونوں میں یا تو موروثی سیاست ہے کہ میں، میرے بعد میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا رشتہ دار، اس کا نواسا، اس کا پوتا، یہی چلتا ہے۔ تو MQM یہ واحد جماعت تھی جو یہ کہہ کر آئی تھی کہ موروثی سیاست ہم نہیں کریں گے، عام آدمی کو آگے لائیں گے۔ پہلے الیکشن تک تو یہ برقرار رہا، کچھ اور اس سے آگے بھی برقرار رہا، لیکن اس کے بعد پھر کمپرومائز شروع ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جو بات وہ کہی تھی کہ
22 اگست 2016 کے بعد جو ایم کیو وجود میں آئی تو ایم کیو میں قیادت اور کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے نہیں آ سکی جو یہ لوگ علیحدہ ہوئے تھے ایمرج ہو سکے کہ جو ان مسائل کو لے کے چل سکے, ان کی ورتھ ہو, ان کی اسٹینڈنگ ہو. گو کہ اتنی ساری نشستیں ہیں اس کے بعد بھی وہ حیثیت یہ ایم کیو ایم پاکستان حاصل نہیں کر سکی جو ایم کیو ایم کی ماضی میں تھی. اور پھر ایم کیو ایم لندن تو ہے ہی ممنوع. تو بات یہ ہے کہ اس میں ابھی تک بھی جو بہت سارے لوگ سامنے آ کے بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں کرتے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ الطاف حسین کے لیے گوشہ رکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال تو بالکل ہی خلاف. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات نہیں کر رہا. بات ہے کہ وہ تو دیکھے کشتیاں جلا کر بالکل الزام لگا کر سامنے آ چکے ہیں. بالکل آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو الزام سنگین سے سنگین الزام انہوں نے لگایا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی قیادت میں اور لوگ الطاف حسین پہ بات کرتے ہیں ذرا تھوڑا جھکتے ہیں, ہچکچاتے ہیں اور بات نہیں کرتے. وہ اس کو بات کو مطلب ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آگے بات اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں, جس طرح انہوں نے بات کی, ایک بات سے میں اور یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں جو کچھ عمران خان نے کیا یا تحریک انصاف نے کیا اس سطح پر شاید ایم کیو ایم نہیں گئی جس طرح کہ وہ گئے. تو میرے خیال میں سزا پھر یا تو دونوں کی برابر ہونی چاہیے, اور یا پھر یہ کہ ایک کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے, دوسری پارٹی کو نہیں ہے. سزا تو ان کو بھی مل رہی ہے, ایسا نہ کہیں. دیکھیں سزا مل تو رہی ہے, لیکن ان کی پارٹی کسی عمران خان نہیں ہے جیل میں ہے, لیکن ایک پارٹی وہ کام کر رہی ہے, اسی نام پر کام کر رہی ہے. آتے ہیں FIR کٹ جاتی ہیں, اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. پنجاب میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا PTI کے ساتھ, سب کچھ سامنے. نہیں وہ آپ دیکھیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پارٹی سیاست اسمبلی میں موجود ہے, جس طرح ایم کیو ایم موجود ہے. اصل بات ہے کہ وہ دانت نکال دیے گئے ہیں جو ہوتے ہیں, جنہیں زہریلے دانت کہا جاتا ہے. اس کے بعد پارٹی کی نمائندگی بھی تو رکھنی ہے نا. مستقبل میں آپ کراچی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا الطاف حسین کی واپسی ممکن ہے, یا کوئی نئی جماعت آئے گی جو اس شہر کے مسائل پر کر پائے گی؟ دیکھیں اس شہر کی سیاست کا خاصہ یہ رہا ہے کہ واپسی تو دیکھیں ہوتی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو جن حالات میں گئے ہیں, جو الزامات ہیں, یا جو اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, جو انہوں نے ایک اسٹانس لے رکھا ہے, جو سوشل میڈیا پہ ان کی جو چیزیں آتی ہیں, اس کو واپسی کا امکان تو بالکل فی الحال نہیں ہے. لیکن یہاں پاکستانی سیاست میں کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہوتی, ہر چیز ممکن ہے. ایم کیو ایم سے متعلق میرا آخری سوال ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ اسمبلی کو ہٹا دیا, عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایم کیو ایم نے نا کوئی رد عمل دیا, ویسے تو ٹی وی پہ دیا کہ ہم کل کریں گے, پرسوں اجلاس کریں گے, فاروق خان نے کہا ہم سے بغیر مشورے کے ہٹا دیا. تو یہ سب کیا سین ہے؟ ایم کیو ایم کا گورنر ہے, اتنی ساری ان کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, سینیٹر ہیں, یہ کیا ہو گیا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ اور ایم کیو ایم کی رد عمل بھی نہیں دے سکتے. ایم کیو ایم نے کس معاملے پہ رد عمل پارلیمنٹ اسمبلی کو ہٹانے میں گورنر پارلیمنٹ اسمبلی ایم کیو ایم کا تھا ہی نہیں. کینڈیڈیٹ تو کسی اور کا ہے, جن کا کینڈیڈیٹ ہے, جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نے واپس بلا لیا, ان کے لیے کوئی نئے اسائنمنٹ کے ساتھ سامنے آ جائیں. اچھا, تو پھر ایم کیو ایم پہ کوئی اور بندہ رکھ لیتے گورنر کے لیے. ٹھیک ہے, پارٹی نے جب اپنی وقتی اتنی بنا لی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ سے کس چیز میں مشورہ کیا جاتا ہے, کسی چیز میں نہیں کیا جاتا. وزارتیں جو آپ کو دے رکھی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کارکردگی کیا ہے, وہی نہیں ہے, زیرو ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ فارم 47 کے الزامات لگتے ہیں یہ کسی حد تک درست ہیں, ان کے اقدامات سے بھی یہی لگتا ہے. دیکھیں 47 کا تذکرہ تو سیاست میں وہ ہو گیا, اسے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کا بہت سارے لوگوں پہ بھی یہی لگتا ہے کہ 47 کا ہے. نون لیگ کو 47 کہتے ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہتی ہے, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو کہتی ہے. تو میرے خیال میں تو ابھی مذاق بن گیا, میرے خیال میں سبھی 47 کے ہیں. اور 47 ایک نظام ہو گیا ہے, یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آئندہ بھی نظام تسلسل کے ساتھ چلے گا. جو آئندہ انتخابات ہوں گے, جب بھی ہوں گے, وہ بھی میرے خیال میں اسی طرح کے پیرامیٹر کے ساتھ ہوں گے, اور سب اسی تنخواہ پہ نوکری کریں گے. کیا کبھی اس ملک میں سیریت بالادستی اور عوامی امنگوں کے مطابق کوئی حکومت آ پائے گی؟ دیکھیے تو روایتی سے ایک سوال ہے آپ کا. بات ہے کہ کیا ایسا جمہوری حکومت نہیں ہے, کیا عوام کی امنگوں پوری نہیں کر رہی ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے شاندار طریقے سے حکومت ہو رہی ہے. آپ کا نام عالمی سطح پہ اجاگر ہوا ہے, آپ بین الاقوامی ثالثی میں ہیں, آپ کا نام اتنا آ رہا ہے, پہلی بار پاکستان کا نام اتنے پازیٹیو اس میں آیا ہے. ہم پہ نیگیٹو الزام ہی لگتے رہے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ آپ دیکھیں. اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو آپ جمہوری وزیر اعظم نہیں سمجھتے؟ نہیں سر, ہم تو نہیں سمجھ, آپ سمجھتے ہیں؟ میں دیکھیں انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. اور لیکن دیکھیں عمران خان اور شہباز شریف میں ایک فرق بہت واضح ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سیاسی روایات جو ہیں ہمارے یہاں, اس کو بھی انہوں نے بالائے طاق عمران خان نے رکھ دیا تھا.
کم از کم دیکھیں ایک چیز ہے, ایک ونڈو کھلی رہتی ہے, کہیں بات چیت کا راستہ ضرور کھلا رہتا ہے, وہ کوئی راستہ کھلا ہی رکھنا نہیں چاہتے. میرے خیال میں بات چیت کا راستہ کھلا ہوتا تو آج عمران خان جیل میں نہیں ہوتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں, اور جو پاکستانی سیاست کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی. سر ابھی آپ کو میں نے ایک بیان دیکھا تھا پچھلے دنوں, آپ نے کہا کہ جسٹس گلزار کو اور جسٹس ثاقب نثار کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. کیوں سر, کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ بات میں بالکل کہوں گا, اور میں اب بھی یہ کہوں گا, کراچی ایک لاوارث شہر ہے اور کراچی کا کوئی وارث نہیں ہے. بات یہ کہ ایک شہر میں آپ نے ایک بلڈنگ نیسلا ٹاور کو تو آپ نے ایک جنبش قلم گرا دیا, سندھ حکومت بھی خاموش رہی, سماجی تنظیمیں بھی خاموش رہیں, سیاستداں بھی خاموش رہے, لیکن ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ایک معاملہ آیا جس میں آپ کون سا ایسا آدمی جو اس کرپشن میں انوالو نہیں ہے, کس کا وہاں اپارٹمنٹ نہیں ہے. ایسے ایسے لوگوں کے اپارٹمنٹ ہیں ان کا نام لیتے میں آپ کے پر جلتے ہیں, لیکن وہاں گرانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اسلام آباد میں ایک ریڈ زون میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے, اس کے حوالے سے محسن نقوی صاحب خاصے سرگرم ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, بہت بڑی شخصیات کے وہاں پر اپارٹمنٹ ہیں. تو اس کو بھی اسی طرح گرایا جائے نا, اس کو گرانے کے احکامات بھی اسی طرح دیے جائیں جس طرح آپ نے تیار. وہ لوگ آج تک سفر کر رہے ہیں, جو لوگ نسلا ٹاور کے رہنے والے تھے, رہائشی تھے, تو کیا وہ نقصان نہیں ہے؟ تو کراچی پھر لاوارث ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو قانون ہیں, اسلام آباد کے لیے علیحدہ ہے, کراچی کے لیے علیحدہ ہے. تو پھر آپ تو خود دور کرتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ بھی کیا غیر قانونی بنا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ لیا گیا تھا ہوٹل کے لیے, زمین لی گئی تھی, وہاں ہوٹل تعمیر نہیں ہوا, وہاں پر اپارٹمنٹ بنے اور وہ پھر فروخت ہوئے, اور کروڑوں روپے کے اپارٹمنٹ ہیں. تو غلط, اس جگہ وہ تعمیر ہو نہیں سکتی, وہ اپارٹمنٹ بن نہیں سکتے, وہ زمین ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہے. تو سی ڈی اے بھی یہی بات اب کہہ رہا ہے, سی ڈی اے نے بھی آنکھیں بند رکھی. اس طرح کراچی میں ہمارے یہاں اے ڈی اے, کے ایم سی, ایس بی سی آنکھیں بند رکھتے ہیں, اسی طرح سی ڈی اے نے بھی بند رکھی. وہ اسلام آباد ہے, وہاں رشوت کا ریشو زیادہ ہے, زیادہ رقم دینا پڑتی ہے. کراچی بھی کم نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں. تو ہمارا ایک پوری سائیکل گھوم رہی ہے رشوت کے گرد, کرپشن کے گرد, اور میرے خیال میں جس کی وجہ سے معاشرہ بری طرح سے زوال پذیر ہو رہا ہے, نیچے کی طرف آ رہا ہے. غریب آدمی غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, امیر آدمی امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. سر ابھی نسلا ٹاور کا آپ نے ذکر کیا, میں مطلب سمجھ نہیں پاتا یہ عدالتیں کس طرح فیصلہ کرتی ہیں. اس بلڈر کو بجائے سزا دینے کے, وہ جو لوگ جمع پونجی زندگی بھر کی لگا دیتے ہیں ان کو سلیل کر دینا, ان کا مطلب زندگیوں کو تباہ کر دینا, یہ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کون سا انصاف ہوتا ہے؟ دیکھیں جسٹس ثاقب نثار نے جو کچھ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں نہ ایسی کرپشن, نہ اس طرح کا اسٹائل کسی چیف جسٹس نے اپنایا. پھر جسٹس گلزار جس طرح ہیمیلیٹ کرتے تھے کھڑا کر کے عدالت میں, نسلا ٹاور گرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, ہر آدمی نے اپیل کی, بھئی آپ کراچی میں رہتے تھے, PC6 میں رہتے تھے, کراچی کے چیف جسٹس تھے نا, یہ ان کی کراچی میں ان کی رہائش تھی. آپ کہتے ہیں کہ آپ نوجوانی کی میں آپ سڑک پہ اس طرح چلتے تھے تو فٹ پاتھ وہاں ایسی ہوتی تھی, یہاں پارک ہوتے تھے. اب وہ نہیں ہو سکتے. اب اپنا بچپن اور جوانی واپس لانے کے لیے آپ کیا بلڈنگیں ڈھا دیں گے؟ تو بہرحال وہ انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خواہش پوری کی ہے اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. بلڈر کو تو کوئی سزا نہیں ملی, لوگوں کو, غریب بلڈر تو دیکھے گزر گیا, مر گیا, وہ تو پیسے لے چکا. اب بیچارہ جس نے گھر لیا ہے وہ پیسے کس طرح ملیں گے, طریقہ کار کیا ہوگا, یہ بتانے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. وہ آج بھی لوگ رول رہے ہیں جن کے اپارٹمنٹ تھے وہاں پر. کیا آپ کو کیا حاصل ہوا, کیا ملا؟ سر 27 دسمبر 2007 کو ایک سانحہ ہوا تھا, وہ بلڈنگ لیاقت باغ میں بے نظیر کو قتل کیا تھا. اس کے بعد کراچی نے جو بدامنی دیکھی, اس طرح کی کراچی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس دن ریاست کی ریٹ بالکل بھی نہیں تھی, رینجرز پولیس کوئی بھی شہر میں نہیں تھا. وہ سارا سانحہ کیا تھا, آپ اس وقت کراچی میں موجود تھے, کیا تھا وہ سر؟ دیکھیں جب ہاسٹائل موب ہو جائے اور جو بالکل وہ اس معاملے پہ اتر آئے تو میرے خیال میں اس وقت جو قانون نافذ کرانے والے ادارے وہ بھی بعض وقت بے بس ہو جاتے ہیں. اور جس کی مثال یہ تو آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل والی بات کی ہے, جو کہ بالکل غلط تھا اس طرح املاک کو نظر آتش کرنا یا کیا, لیکن وہ موب اس طرح سے کنٹرول ہو نہیں سکتا تھا جس طرح نہیں ہو سکتا. دیکھیں طاقت استعمال ایسے موب کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے, کیونکہ بات ہے اس سے پھر زیادہ اور اس کا اندیشہ ہوتا ہے, اشتعال آتا ہے. آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی, بشرا زیدی کا ایک بہت تذکرہ ہوتا ہے, اس کے بعد شہر میں آگ لگی ہوئی تھی. مطلب کوئی سڑک, کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں دھوئیں کے بادل نہ اٹھ رہے تھے, گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی, املاک کو نظر آتش کیا گیا تھا. بہت کئی گھنٹوں بعد یہی علی گڑھ قصبہ کے ہے, وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. اور جب بہت زیادہ وہاں پر سب معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر کرفیو لگا, فوج آئی, پولیس بھی آ گئی, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آ گئے, سب آ گئے.
کہ جن کے ساتھ زیادتی ہونا تھی، جو لٹنا پٹنا تھا وہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. کراچی میں جب بھی ایسے فسادات ہوئے ہیں، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، تو موب سائیکی ایک ہوتی ہے. جب موب اشتعال میں ہو تو اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے قریب نہیں جاتی. اور یہی کچھ جو ہے وہ 27 دسمبر کو بھی ہوا. اس کے ملزمان کو پھر بعد میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا تاکہ نشانی عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اس طرح کا کسی تھا اس کو نشان عبرت بنایا آج تک جو انہیں بنائیں گے. ہمارے یہاں یہ صرف باتیں اخباری بیانات کی حد تک ہیں. نشان عبرت بنانا، آہنی ہاتھ سے نمٹنا، سختی کے الفاظ، مقدمات کرنا، یہ ساری چیزیں صرف لفاظی بیانات کی حد تک ہیں. عملی طور سے اگر واقعی رٹ قائم کر دی جائے قانون کی تو میرے خیال میں روکا جا سکتا ہے. جیسے پی ایل پی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نمٹے، انہوں نے ختم ہی کر دی، جماعت ہی ختم کر دی. دیکھیے جو جماعتیں جس طرح بنتی ہیں اسی طرح سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو بات ہے کہ میرے خیال میں ختم تو کوئی چیز نہیں ہوتی اس طرح سے، لیکن یہ کہ فی الحال جو ہے وہ پروفائل نہیں رہا. سر اسی سال 12 مئی 2007 کو ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں چیف جسٹس کو آنا تھا یہاں پہ خطاب کرنا تھا. اچھا، ایم کیو ایم کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ایم کیو ایم نے کیا. اس دن میرے خیال میں 50,000 لوگ مارے گئے تھے اس شہر میں. وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ہی چیف جسٹس کو آنے نہیں دیا. ایک عائشہ مسعود کو ریلی کا اہتمام کیا اور سارے سانے کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں صرف ایم کیو ایم ہے یا اے ایل پی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک تھے؟ دیکھیے ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے. وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں سارے معاملات. کیا واقعہ سر؟ اور بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کی آمد والا معاملہ میرے خیال میں اگر بہت ساری چیزوں کے انکشافات، تو اب میرے خیال میں جب ملک سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو انکشافات بھی کرنے لگتے ہیں، عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. جو وہ سیٹ پر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں نہیں کرتے. جنرل مشرف چونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ڈاکٹر ارشد العباد ابھی حیات ہیں، دبئی میں ہیں، انہوں نے بھی کئی انٹرویو دیے. بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، کس کے کہنے پر ہوا تھا، کون ہدایت دے رہا تھا، کہاں سے ہدایت آ رہی تھی. جنرل مشرف کسی کی سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. مطلب جو بھی طریقہ کار یا اطلاع پاس ہو رہی تھی، اور ایم کیو ایم تو استعمال ہوئی ہے اور ماضی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اس وقت بھی استعمال ہوئی. یقیناً فائٹ جو ہو رہی تھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہی تھی نا، اور سب پرچم لہرا لہرا کر فائرنگ کر رہے تھے. کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. اس وقت کی ویڈیو بھی موجود ہے. جو علاقہ جس کے زیر اثر تھا اس نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو. خانہ جنگی کا ماحول تھا. جس کے ہاتھ میں جہاں کا کنٹرول تھا اس نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا. ہتھیار بے پناہ شہر میں تھے، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں. اب ذرا نمائش اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، ہتھیار موجود ہیں. اور وہ ہتھیار کس طرح سے آتے ہیں، اسی نے اس شہر کو بگاڑا ہے. اس شہر کی شکل ہی اس وجہ سے بگڑی ہے کہ یہاں جتھے جو بن گئے ہیں نا ایک سیاسی جماعتوں کے، اس سے ہی اس شہر کا تشخص خراب ہوا ہے. اور کراچی کی شناخت یہ ہو گئی تھی کہ خوفناک ترین اور خطرناک ترین شہروں میں شمار ہونے والا تھا. اور میرے خیال میں لوگوں نے وہ حالات اور وہ واقعات نہیں دیکھے جو ان دنوں 80s میں 90s میں اس شہر میں جو کچھ ہوتا تھا. اور میرے خیال اب تو بہت اچھے حالات ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اب تو وہ حالات کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت ہے. سر میرا ایک سوال اسی طرف کا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں سندھی اور مہاجروں کے درمیان جو ہوئے، جو آپ 80 کے اور 90 کے واقعات بتا رہے ہیں، پٹھانوں کے درمیان اور مہاجروں کے درمیان، کیا مستقل دو قومیں ہیں، مہاجر ہیں اور سندھی ہیں، ان دونوں قوموں کے درمیان مستقل طور پر امن قائم کیوں نہیں ہو سکا؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں ویڈیوز، کچھ شر پسند یہاں سے کچھ یہاں سے، اور ایک دوسرے کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، گالا گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے وفادار کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ کیوں امن سے نہیں رہ سکتے ہم لوگ؟ دیکھیں میں کہوں سمجھدار پڑھے لکھے نہ سندھی اور مہاجر دونوں میں کوئی اختلاف ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. یہ صرف اور صرف مفادات کا کھیل ہے. جس کے جہاں مفادات ہیں وہ وہیں استعمال کرتا ہے. مہاجر کارڈ کو سندھی کارڈ کو استعمال کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام سندھی اور عام مہاجر کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی نفرت ہے. لیکن اس شہر میں، اور ہم سندھی مہاجر کی کیوں بات کریں، اس شہر میں تو شیعہ سنی، پھر پی پی آئی بنی، پنجابی پختونوں سے جھگڑا، پنجابیوں سے جھگڑا. وہ چیزیں ہم نے سب بھلائی دی ہیں نا. جہاں سے کہ آغاز ہوا تھا اس وقت پختون ٹارگٹ ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر پنجابیوں سے جھگڑا ہوا جب ملک صبر روان نے پی پی آئی بنائی. اس کے بعد پھر ہمارا رخ سندھیوں کی طرف مڑ گیا. لیکن ایک وقت تھا کہ جی ایم سید اور الطاف حسین کے درمیان جس طرح کے رابطے تھے، تو اس وقت بلکہ بہت ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ مدد بھی کی اردو بولنے والوں کی. کیونکہ ایم کیو ایم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سکھا جو شہری علاقے سندھ کے علاقے ہیں، یا سکر ہے، نواب شاہ ہے، ڈنڈوریار ہیں، وہاں اردو بولنے والے بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہو جاتی. تو میرے خیال میں اس وجہ سے دونوں نے اس بات کو محسوس بھی کیا، تسلیم بھی کیا اور ایک دوسرے کو، اور پھر میرے خیال میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے.
لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں اور جو بیان بازی اور یہ چیزیں، اب تو خیر بہت طوفان بدتمیزی کی طرف ہم جا چکے ہیں، اور میرے خیال میں یہ دونوں طرف کے اکابرین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی نہ حوصلہ افزائی کریں اور نہ اس کو پروموٹ کریں، اور میرے خیال میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ورنہ برباد ہو جائیں گے ہم. اور میرے خیال میں نیشنل الائنس جو ہے وہ سندھیوں کے ہی ساتھ اردو بولنے والوں کا بنتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں بنتا. اور باتیں تو سب کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب منافقت بھی کرتے ہیں. سر اب رخ کرتے ہیں ہم بہاری کا. رحمان بلوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو پہلا قتل تھا وہ اپنی والدہ کا کیا تھا. اس کے بارے میں دو نیریٹو ہے. تو یہ کہ اس کی والدہ کے سامنے والے گروہ کے سرگنا کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور ایک یہ کہ اس کی والدہ مخبر تھی پولیس کی یا سامنے والے گینگ کی. دونوں میں سچائی کیا ہے، اور کیا واقعی میں پہلا قتل اس نے اپنی والدہ کا کیا تھا رحمان بلوچ؟ دیکھیں یہ سب باتیں میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ اخباری اطلاعات، پوڈ کاسٹوں میں آج کل جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جو کہا جاتا ہے. تو بات یہ کہ بہت ساری پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں. لیاری گینگ وار، ایم کیو ایم، یہ دو ہی پسندیدہ موضوعات ہیں جس سے کہ لائکس بھی آتے ہیں اور اس پہ ویوز بھی آتے ہیں. تو لوگ سب مل کے انہی ٹاپک پہ کرنے لگ گئے. میرے خیال میں لیاری گینگ وار کو بھی اگر آپ اس تناظر میں آپ دیکھیں، سیاسی تناظر میں دیکھیں، اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ایم کیو ایم کی بھی وہی ایم کیو ایم کا آ کے سین ان سے ہی پھنسے. حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا اس حصہ تھے، لیکن مسئلہ ہے کہ وہی جھگڑا بنا. اس میں ایک فیکٹر آیا، ذوالفقار مرزا نے ایک سپورٹ سرپرستی شروع کی اسلحہ فراہم کرنے کی، اور پھر وہ والی بات پہ ادھر ایم کیو ایم نے بھی مقابلہ کیا. جو علاقے بلوچ علاقوں سے لیاری سے جڑتے تھے وہاں پہ وہی کشیدگی اسی طرح کی شروع ہوئی. اس طرح کے پٹھان مہاجر میں شروع ہوئی تھی، سندھی مہاجر میں شروع ہوتی ہے، تو وہی بلوچوں کے ساتھ شروع ہوئی. تو میرے خیال میں وہی مفادات اور سیاست زیادہ ہے اس میں. میں پھر یہ کہوں گا عام بلوچ تو بڑا محنت کش ہے، اور آپ دیکھیں سخت جان اور محنت کش ہے. اور لیاری والے بہت سخت، اور میں بتا دوں آپ کو لیاری میں بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور ان کا آئی کیو لیول میرے خیال میں اور لوگوں سے بہت زیادہ ہے. پڑھائی کی طرف بھی راغب ہیں، جدوجہد بھی ہے ان کی زندگی میں، اور سب کچھ ہے. لیکن پھر ہم اس طرح سے سین پھنسائے کہ وہ جھگڑا بھی بڑا خطر خوفناک بن گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کسی کو بھی قتل کرتا ہے وہ قتل بھی ہوتا ہے. اور جب آپ اس طرح کے مقافات عمل ہے، مقافات عمل کا سب شکار ہوئے، چاہے وہ رحمان ڈکیت ہو یا عبد الرحمان بلوچ ہو، کیونکہ جب وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں تو سردار عبد الرحمان بلوچ ہو جاتا ہے، جب وہ مخالفت کرتا ہے تو وہ رحمان ڈکیت کہلاتا ہے. ارشد پپو کرمنل تھا، سب کو پتا ہے. اب اس کے بعد عزیر بلوچ ہیں، عزیر بلوچ کو نے چارج سنبھالا، عزیر بلوچ گرفتار بھی ہوا، بہت سارے مقدمات میں وہ بری ہو چکا ہے، بہت سارے معاملات میں اسے بھی رکھا ہوا ہے. ممکن ہے کبھی ضرورت پڑ جائے، ممکن ہے ضرورت نہ پڑے. تو اور ایم کیو ایم کا اس وقت استعمال تھا، رحمان ملک فیسیلیٹیٹر تھے، شکایات ایم کیو ایم والے اپنی رحمان ملک کے پاس لے کے جاتے تھے، اور جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں وہ رحمان ملک کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے لیاری گینگ وار کو سپورٹ کرنا شروع کی. تو اس شہر کو میرے خیال میں سب نے مل کر دل کھول کے برباد کیا ہے، ورنہ یہ شہر آج پتہ نہیں کہاں ہوتا. سر یہ آپ سے سوال کرنے کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا کہ آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، آپ کا 30 سال کا تجربہ ہے، تو شاید آپ نے وہ واقعات، حالات و واقعات دیکھا. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب اخباری باتیں ہیں، ان میں کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ اس نے پہلا قتل اپنی والدہ کا کیا تھا، ان وجوہات کی بنا پہ کیا. دیکھیں جب جرم کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اور یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس اپنی والدہ کو قتل کیا تھا. میرے خیال میں قتل کیا تھا ہوگا 30 35 40 سال کسی. اب جو نئی جنریشن آئی اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں بنیادی جڑ کی طرف کہ وہ ماحول وہاں کا کیوں خراب ہوا، کیسے خراب ہوا، وہ علاقے کی خوف اور دہشت کیسے بنی، اور ان کا پھر سیاسی استعمال کس نے کیا. تو میرے خیال میں سب کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ہم سیاست میں استعمال ہی کیا جاتا ہے، اور وہی اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں نکلتا. اچھا نہیں نکلا. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے لیاری میں آپ کے سامنے ہے. آپ نے ذکر کیا اس کا رحمان ملک کا. جب میں اس کو پورا ٹینیور دیکھتا ہوں 8 سے لے کر 13 تک کا، جب وہ وزیر داخلہ تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے راز اپنے ساتھ اپنے سینے میں لے کر چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ 27 دسمبر 2007 کا جو واقعہ ہوا تھا، سیکورٹی انچارج بھی وہی تھے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو بے نظیر کا جائب ہوا تھا اس کو دھلوانے میں بھی مرکزی کردار رحمان ملک کا تھا. نہیں دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک اور پہلو بتاتا ہوں. میرا رحمان ملک سے تعلق تو میرے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے، اور میرے گھر بھی وہ آ چکے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہاں پہ بھی وہ آ چکے ہیں. اور میرے ان کے ساتھ مراسم اس وقت کے تھے جب وہ پروٹیکٹر آف امیگریشن میں ملازم تھے کراچی میں. اس کے بعد وہ ایف آئی اے میں آئے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل. جب ان سے دوبارہ تعلق ایک ہوا
جب نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہو رہا تھا تو نصیر اللہ بابر کے فوجی آپریشن جو ان کا نصیر اللہ بابر کا جو آپریشن تھا اس آپریشن میں رحمان ملک ان کے ساتھ آتے تھے ایز اے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کے طور پر. تو وہیں سے ایک تعلق بنا, پھر ہوتا گیا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی حکومت آ گئی, پھر وہ وزیر داخلہ بن گئے. وزیر داخلہ بن کے پھر وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے بی بی کا بہت اعتماد حاصل کر لیا. کاروباری معاملات بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے آصف علی زرداری کے ساتھ کچھ طرح کے تھے, تو اعتماد حاصل کیا. وزارت داخلہ سب سے اہم ہوتی ہے اور وہاں پر ایک ایسے آدمی کو رکھا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک چارج ان کو اضافی مل گیا MQM سے ڈیلنگ کا. تو ایک لحاظ سے MQM کے سہولت کار بھی رحمان ملک تھے. لندن جانا, رابطے کرنا, 90 آنا, میسیجنگ کرنا, کوئی رعایت دلوانا ہو. تو آپ نے دیکھا جس طرح محسن نقوی صاحب بہت ایکٹیو ہیں, بلو آئٹ بوائے ہیں سب کے, اسی طرح رحمان ملک بھی تھے. اور جس وقت لیاری آپریشن یہ والے کا آغاز ہونے والا تھا تو میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. تو میں اکثر بغیر اس کے چلا جایا کرتا تھا. جب میں وہاں گیا تو دیکھا تو وہاں پر چودھری اسلم موجود تھے, دونوں لان میں کھڑے ہوئے تھے. چودھری اسلم دیکھ کے مجھے تھوڑے سے وہ ہوئے کہ مطلب میں یہاں آیا ہوں. تو رحمان ملک نے یہی کہا کہ یہ نہ دیکھ, اس کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں. مجھ سے کہا, میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, آدھا پون گھنٹے تک وہ لان میں ٹہل کے بات کرتے رہے. اور مجھے جو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لیاری آپریشن کی پلاننگ ہو رہی تھی, کیونکہ MQM کے کچھ لوگ اغوا ہوئے تھے اور وہ میرے خیال میں وہ بھی رحمان ملک نے چھڑوائے تھے. اور وہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ذبح ہو جاتے, انہیں مار دیا جاتا. لیاری گینگ وار کے لوگ جس طرح اٹھا کے لے گئے تھے اور بڑی مشکلوں سے ان کی رہائی عمل میں آئی تھی, کس طریقے سے ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے. تو وہ اس کی منصوبہ بندی لگ رہی تھی. اور میرے خیال میں اس کے 2 یا 3 دن بعد آپریشن جس طرح سے چودھری اسلم کو ٹاسک دیا گیا تھا. پھر آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ جب بیپر کا وقت ٹی وی چینل کے رپورٹرز کا آتا تھا تو پھر فائرنگ کروائی جاتی تھی. لوگ بلٹ چیل چوک پہ لوگ بلٹ پروف جیکٹیں پہن لیتے تھے, کوئی زمین پہ لیٹ جاتا تھا, کوئی اوپر کھڑا ہو جاتا تھا کہ بھائی فائرنگ ہو رہی ہے. وہ فائرنگ پتہ نہیں کہاں ہو رہی تھی, کہاں جا رہی تھی. اور میں نے اس کو چودھری اسلم سے یہ بھی کہا بھی تھا. تو بہرحال وہ آپریشن چلتا رہا, کچھ گرفتاریاں ہوئیں, کچھ ہلاکتیں ہوئیں, اور بالآخر ایک دن اچانک وہ آپریشن ختم ہو گیا. تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی اس میں زیادہ. اور وہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ MQM کے کہنے پر وہ ساری کارروائی ہو رہی تھی, کیونکہ MQM کی اس وقت ایک پوزیشن تھی. اور الطاف حسین کو منانے کے لیے وہ کس طرح مناتے تھے جا کر, کیا ان کے پاس گیدڑ سنگھی تھی, کیا وہ لے کر جاتے تھے, یہ تو کسی کو نہیں معلوم. لیکن بعض وقت تو مہینے میں 3 بار بھی لندن جاتے تھے. اور پارٹی یہاں پر یہ تھی کہ کوئی مسئلہ ہو, رحمان ملک وہاں جا کے الطاف حسین صاحب کو قابو کر لیا کرتے تھے, یا جس طرح منا لیا کرتے تھے, اور فیصلہ آ جاتا تھا, اسے عمل درآمد کرنا پڑتا تھا رابطہ کمیٹی کو. سر میرا سوال وہیں پر رہ گیا 27 دسمبر پر کہ آپ کے بہت سارے سوال وہیں پر رہ جائیں گے. سر اس میں کیا کردار تھا, کیا واقعی میں کوئی اپنے راز اپنے سینے میں لے کر گئے ہیں؟ وہ دیکھیں ان کی ایکٹیویٹی یہی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ جائے وقوف سے گئے یہ باتیں. لیکن وہی والی بات میں پھر کہوں گا کہ اگر تفتیش ہوتی, اس طرح کے راونوار صاحب نے ہمیں بتایا, SSP جو ملیر تھے, کہ رحمان ملک نے وہ بلیک بیری حوالے نہیں کیا تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو کا تھا. میں بار بار کہتا رہا, میں نے سزر زرداری سے بھی کہا جا کر کہ وہ ایویڈنس کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے, لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے, اپنے رازوں کے ساتھ گئے. میرے خیال میں اب وہ راز زمین میں دفن ہو گئے جو ان کے سینے میں تھے. بہرحال بین الاقوامی سطح پر ان کے اچھے رابطے تھے, اور بطور سہولت کار پیپلز پارٹی کے وہ بہت ایکٹیو تھے. اور وزیر داخلہ کے فرائض وہی ہوتے ہیں جو میں نے آپ سے پھر کہا کہ محسن نقوی جو ادا کر رہے ہیں, اسی طرح سے رحمان ملک ادا کیا کرتے تھے. جیسا آپ نے جو کالم لکھا, مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. آپ نے جون ایلیا کے بارے میں لکھا تھا کہ انہیں تم کے لڑکوں نے, عظیم احمد طالب کے لڑکوں نے مارا پیٹا تھا. کیا آپ کے سامنے ہوتا یہ بات؟ دیکھیں وہ واقعہ بھی بڑا تاریخ میں نہیں, بہت سارے شہر کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا. جون ایلیا صاحب سے لوگوں کو بڑی عقیدت ہے اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. ان کا ایک انداز اپنا ہی تھا, ایک نرالا. اور بات ہے کہ ان کو آپ زور زبردستی سے بہت سارے کام نہیں کر سکتے تھے. کیا ان سے اس لمحے کیا گستاخی سرزد ہوئی تھی اس کا تو نہیں پتا, لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ لڑکوں نے انہیں وزد وقوف کیا, اور اس کے بعد وہ زمین پہ گر گیا. اس کے بعد وہاں سے عظیم طارق صاحب اتر کے چلے گئے. یہ واقعہ تھا, کیوں ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا, کس نے کروایا تھا, وہی والی بات آ گئی کہ کیسے سامنے آئے. اخباری بات. اور 2001 میں جناب مشرف نے نیو دلی انڈیا کا دورہ کیا, غالباً آپ ان کے ساتھ جانے والے ساتھیوں میں شامل تھے. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنرل مشرف کے دور میں جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ بھی حل ہونے کے قریب تھا. اور جو دورہ جس دورے میں آپ ساتھ تھے, تو آپ نے کیا دیکھا وہاں, کیا ماحول تھا, کیا صورتحال تھی, کیا سین تھا؟ دیکھیں میں 2 مرتبہ گیا ہوں, دلی آگرہ بھی گیا ہوں, جب وہ اجمیر کے تھے, 2 ہی دورے کیے انہوں نے.
ایک پہلی مرتبہ جب صدر منتخب ہونے کے بعد شیروانی پہن کر وہ گئے تھے تو وہ اس دورے میں بھی تھا اور دوسرے میں بھی تھا، اور جب واجپئی صاحب سے مذاکرات ہو رہے تھے ان کے، تو میرے خیال میں بہت قریب تھے کسی حل کے، اور وہ نظر بھی آ رہا تھا۔ جب آگرہ کے میں گئے تھے وہ، تو تاج مانسن ہوٹل ایک ہے آگرہ کا، وہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، جے پی پیلس ہوٹل میں، جے پی پیلس ہوٹل جو تھا وہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، اور ہم دہلی میں تو تاج مانسن ہوٹل میں رکے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ مذاکرات کے خاصے قریب تھے، سب چیزیں ہو گئی تھیں۔ اچانک یہ ہوا کہ کوئی بات ہوئی، اور ہمیں اس وقت کے پی آئی جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے اشفاق گوندل صاحب، ماشاء اللہ حیات ہیں، بہت ایکٹیو آدمی ہیں، اور ہم سب گاڑی میں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک دم وہاں سے کانوائے نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ فوراً نکل کے وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ گئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری باتوں پہ ایگری ہو، مسئلہ کشمیر ہی نہیں، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں بہت سارے ایشوز طے پا گئے تھے، اور میرے خیال میں ایل کے اڈوانی صاحب اور سشما سوراج جو تھیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے طور پہ شریک تھیں۔ لیکن اچانک کیا کس بات پر اختلاف ہوا، کیا ہوا معاملات، کہ وہ وہاں سے سیدھے نکلے، اور ان کو حلقہ قیام کرنا تھا، اور وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ مطلب بات آج تک پتہ نہیں یہ آج تک پتہ نہیں چل سکے، اور وہ میں نے مناظر دیکھے ہیں، اور بہت اچھی اطلاعات مل رہی تھیں، جو بھی انسائڈ آتی ہیں، طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس وقت معاملہ حل ہونے کے خاصے قریب تھے، بہت حل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لیکن پھر یہ کہ اچانک یہ صورتحال ہوئی۔ پھر ایک معاملہ اور تھا بھائی آگرہ میں ہی شاید، ہاں، کہ جنرل مشرف نے صحافیوں کو مدعو کیا چائے پر، اور لیڈنگ جرنلسٹ انڈیا کے تھے وہ سب مدعو تھے وہاں پر، اور انہوں نے خاصی گفتگو کی، بڑی ایگریسو گفتگو کرتے تھے وہ، اور اسی میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور وہ کیسٹ، وہ خبر یا وہ کیسٹ جو تھی، وہ ویڈیو، وہ بھی لیک کروائی گئی، اور وہ لیک ہوئی، اور وہ لیک ہونے کے بعد جب چلیے تو وہ جب چلنا شروع ہوئی چینلوں پر، تو میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہم لابی میں بیٹھے تھے ہوٹل کی آگرہ میں، تو ایک دم وہاں جرنلسٹ کہنے لگے یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، کیا کر دیا آپ نے، کیا کر لیا۔ اس انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اس ایشو سے متعلق، اور مطلب، اور انہوں نے ان کا رویہ خاصا سخت تھا، اس میں لہجہ، مطلب وارننگ جس طرح سے وہ دیتے تھے، جو کہ ان کا باڈی لینگویج ہوتی تھی، تو ان کو وہ بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ جو انتہا پسندی ہے، یا اب بھی آپ اس کا دیکھتے ہوں گے، جو ہمارے یہاں وہ صورتحال نہیں ہے، وہاں سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، نہ وہ سلوک کرتے ہیں، لیکن وہاں نفرت بہت ہے ہمارے لیے، اور اس کا برملا وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اظہار اس وقت ہوا تو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ مذاکرات شاید مکمل نہ ہو۔ سر نفرت تو ہمارے یہاں بھی بہت تھی، 80 کے دور میں، 90 کے دور میں۔ دیکھیں ہمارے یہاں، میں پھر آپ سے کہوں گا، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے یہاں اتنی نفرت نہیں ہے۔ اگر کوئی عام انڈین کوئی آ جاتا ہے، میرے خیال میں ابھی آپ دلی جائیں یا آپ کہیں انڈیا کے کسی شہر میں جائیں، تو آپ سے لوگ باقاعدہ، خاص طور سے دہلی کی بات کروں گا، اور جو مناظر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوتا ہے یا جو ہو رہا ہے، تو بی جے پی جو کچھ کر رہی ہے، تو میرے خیال میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور ہم نے کبھی، ہمارے یہاں اس طرح کی روایت نہیں۔ نہیں سر، پر آج کل کا جو نوجوان ہے انڈیا کا یا پاکستان کا، وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ 80 سال ہو گئے، ہم اچھے ہمسائے کی طرح انڈیا اور پاکستان کیوں نہیں رہ سکتے، کیوں ہم امن اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے۔ وہاں پہ کبھی اٹیک ہوتے ہیں، کبھی یہاں پہ حملے ہوتے ہیں، اور دونوں طرف کے ملک ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم پر امن طور پر پیسفلی کیوں نہیں رہ سکتے اس ریجن کے اندر؟ اس سے دونوں ملکوں کی غربت بھی ختم ہوگی اور ترقی بھی کریں گے ہم۔ دیکھیں یہ باتیں تو کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ پریکٹیکلی یہ بتائیے افغانستان میں انڈیا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے بتائیں، یا ہمارے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بلوچستان میں، انڈیا کیا کر رہا ہے؟ جب آپ یہ طریقہ کار اپنائیں گے تو بات ہے کہ پھر تو دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا۔ وہ بھی کہاں الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کشمیر سے کیا کریں۔ دیکھیں ان کے الزامات میں وہ وقت نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ خود، کشمیر میں جو صورتحال ہے نا وہ بڑی مختلف ہے، کشمیر کو ہمیں ملانا نہیں چاہیے ان سارے معاملات سے، وہ ایک الگ ہے، اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ جو کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو دہشت گردی کے الزامات جو ہم ان پہ لگاتے ہیں وہ ہم پہ لگاتے ہیں، ہم اس طرح ہم اس، دیکھیں جوابی کارروائی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنی انتہا پسندی نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ سے پھر یہی کہوں، نہیں، میرا سوال وہی پہ، ہم پیسفلی کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ پیسفلی تو یہ تو آپ اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھیں، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم امن سے کیوں نہیں رہ سکتے۔ اچھا سر، آپ نے ایک کالم لکھا تھا مرتضی بھٹو کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد کے جو کرداروں کے
اور انٹرویو کرنے کے بعد جو پتہ چل رہا تھا کہ یہ قتل کس نے کروایا تو اس میں آپ نے نام نہیں لکھا, آپ نے اشارہ تو کیا, تو وہ قتل آپ کیا سمجھتے ہیں مرتضیٰ بھٹو کا قتل کس نے کروایا؟ دیکھیں آپ ہر اس قتل کے قاتلوں کا پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جو کہ تنازع پیدا ہوا ہے. بات ہے کہ بات اگر اشارے کناروں میں کی جائے تو اچھی ہوتی ہے, اشاروں میں اور قطعیت سے آپ کسی پہ الزام لگا دیں کہ یہ قتل کیا, بڑا سنگین الزام ہوتا ہے قتل کا الزام لگانا, تو میرے خیال میں وہ درست نہیں ہوتا. اور مرتضیٰ بھٹو کی پھر میں یہی کہوں گا کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی بھی اگر فیئر تحقیقات ہو جاتی تو وہ بھی پتہ چل جاتا, تو وہ بھی نہیں ہوئی, اس کی بھی فائل بند ہو گئی. تو میرے خیال میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہر ہائی پروفائل قتل کی لیاقت علی خان سے لے کے اب تک فائلیں بند ہی رہی ہیں, تو بند فائل جو ہے نا یہ بہت سارے رازوں پہ سے خود پردہ اٹھا دیتی ہے. سر اشارہ تر بتا دیں کون ہوگا ان کا قاتل, آپ کیا سمجھتے ہیں مرتضیٰ بھٹو؟ دیکھیں بے نظیر وزیر اعظم دوسرے دیکھیں حالات اور واقعات جو چیزیں تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ اس میں سازش کا پہلو تو سامنے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سازش تو تیار ہوئی تھی, اور وہ میرے خیال میں دعوت خود مرتضیٰ بھٹو نے بھی دی تھی ایک لحاظ میں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں مرتضیٰ بھٹو کا بھی ایگریسو انداز, آپ ذوالفقار مرزا کا جو اسٹائل دیکھتے ہیں نا کچھ اسی سے ملتا جلتا ان کا بھی تھا, اور میرے خیال میں یہ ایگریسو رویہ, آپ تھانے میں گھس جائیں, ہتھیار پولیس والوں سے چھینیں, تو پھر آپ بتائیں سچویشن کیا بنے گی. پھر ڈی آئی جی ہوں ڈاکٹر شعیب سڈل, تو میرے خیال میں اسی دن یہ محسوس ہو گیا تھا کہ, اور میری خود جنرل بابر سے مرحوم سے بات ہوئی تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ بی بی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو ذرا ہلکا ہاتھ ہی رکھے, مطلب کوئی کارروائی, تو وہ بہت اس معاملے میں نظر رکھتے تھے کہ کوئی مرتضیٰ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کوئی پولیس کے ساتھ کچھ طرح, وہ الجھنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے, بہت جذباتی قسم کے وہ تھے. میرے خیال میں نوجوانی سے ہی وہ اس طرح کے تھے. تو میرے خیال میں انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک بہن کی حیثیت سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہی کہہ رکھا تھا, یہ ان کا کہنا تھا نصیر اللہ بابر کا, کہ بی بی نے کہا تھا کہ ہلکا ہاتھ رکھے مرتضیٰ پر, مطلب سختی نہ کریں کوئی, لیکن انہوں نے ایسا اقدام خود کر لیا تھا. تو وہ میرے خیال میں وہی والی بات آ گئی کہ وہ پھر اس وقت چیز اس لمحے رکتی نہیں ہے, جب ایک جھگڑا سٹارٹ ہو جائے یا فائر ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے, پر وہ حادثہ ہی کہلاتا ہے. اچھا سر, اب کچھ ادوار کے بارے میں آپ سے پوچھیں. جنرل مشرف کے دور کے 2 اچھے کام ہوتے ہیں سر, لوکل باڈیز کے انتخابات جس انداز سے کیے تھے, اور وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کا نظام تھا, میرے خیال میں وہی اس کی اصل روح تھی, اور انہوں نے بڑے بیسک جگہ پر ہاتھ رکھا تھا. میرے خیال میں وہ نظام پھر چلایا نہیں, وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ وہ جس طرح سے ان کے ناقدین تو انہیں امریکہ والے معاملے میں مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ ہم بالکل لیٹ گئے, یا ہم بالکل ہو گیا, ہم نے سرنڈر کر دیا. میرے خیال میں جب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں, اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے 12 اکتوبر کا کو کیا یا ایک وہ ڈکٹیٹر تھے, تو ان باتوں سے قطع نظر وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے. جمہوریت پہ شب خون مارا, یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں, تو لیکن بات یہ ہے کہ بہتر انداز سے انہوں نے ڈیل کیا جو امریکہ 9/11 کے بعد میرے خیال میں. اور اب آپ بتائیے, جو ابھی حالیہ آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جس میں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ تھی, اس میں آپ نے دیکھا نا کہ جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم جب ایک پیج پر رہے, بہتر انداز سے ڈیل کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیل ہی کرنا پڑتی ہے, اور اچھے مسالت کار کے طور پر سامنے آئے. اس وقت جو حالات تھے اس میں وہی کچھ ممکن تھا, آپ رجسٹ نہیں کر سکتے سپر پاور کو. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کئی صحافیوں سے, کئی سینئر لوگوں سے بحث کر چکا ہوں. میں بھی ذاتی طور پر آپ کے موقف کے ساتھ ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسا تیسرا آپ کے پاس آپشن تھا. آپ کیا کرتے, امریکہ سے لڑتے؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ سے لڑیں گے. ہاں, اور اس وقت امریکہ اونلی سپر پاور. اس وقت تو آپ کو رشیا اور چائنا سپر پاور ملتے ہیں, بڑی عالمی طاقت ہے. نہیں, سپر پاور دیکھیں ابھی بھی امریکہ ہی ہے, کیونکہ رشیا کے ٹوٹنے کے اصل میں بیلنس آف پاور خراب ہوا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد, ورنہ پہلے ایک پاور تھی, ایک بلاک تھا پورا. آج بھی تو ہے نا سر, چائنا آج وہ بلاک آفیشل اس طرح سے نہیں, لیکن جب یہ مختلف ریاست ازبکستان تاجکستان جب تقسیم ہوتی چلی گئی تو میرے خیال میں وہ طاقت بھی نہیں رہی, ورنہ بیلنس آف پاور اس وقت تھا. ابھی واحد سپر پاور امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے داخلی اختلافات انتشار اپنی جگہ پر ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے جو اختلاف لوگوں کو ہے, اندرونی سیاست جو ان کی ہے ملک کی ڈومیسٹک جو, پر اس وقت تو امریکہ بہت زیادہ ہی طاقتور تھا 2001 میں. آپ کیسے منع کرتے ہو کہ بھائی نہیں کرنے دیں؟ وہ اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کر کے چلے گئے, آپ نے کیا کر لیا, کیا کر سکتے تھے آپ کچھ نہیں کر سکتے. پر یہ اس چیز پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 2 یا 3 ڈیمانڈیں لکھ کے بھیجی تھی اور مشرف نے 10 کی 10 مان, اس طرح کوئی سین تھا کیا؟
پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم نہ اتنے بااثر ہیں، نہ اتنے اندر تک، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بہت اندر کا آدمی ہوں، میں غیب کا علم بھی جانتا ہوں اور مجھے ہر چیز پتہ ہے، میں بس اسی کا دعوے دار ہوں. باتیں کی جاتی ہیں لیکن بہرحال بہتر ڈیل تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور مشرف دور کے دو برے کام جو آپ سمجھتے ہیں. دو اچھے تو آپ نے بتا دیے، ایک تو بلدیاتی نمائندوں پہ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ اچھی ڈیل کری. دو برے کام. ٹھیک ہے نا، ایمرجنسی کا نفاذ کیا انہوں نے، لوگ اس کو اچھا نہیں، جمہوری قوتیں اسے اچھا نہیں سمجھتی اس اقدام کو. اور مگر ایک بات اور کہوں، تیسری چیز بھی کہیں ایک آپ کو، میڈیا کو جو آزادی دی وہ بھی جنرل مشرف نے دی. آج آپ اچھے کاموں میں آ گیا. اور ایک شخص دنیا سے چلا گیا. میرا ذاتی رائے ہے کہ مرنے والے اپنے جو اچھے یا برے کام ہیں وہ ساتھ لے کے اللہ کے حضور پیش ہو گیا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. انسان کو یہ نہیں حق حاصل ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کا اب تعین کرے کسی آدمی کے مرنے کے بعد. اکبر بگٹی اور لال مسجد کے بارے میں کیا غلطی تھی. دونوں غلطیاں بھی. دیکھیں اگر اکبر بگٹی کو اس انداز سے نہ کیا جاتا تو میرے خیال میں بلوچستان اس طرح سے آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلتا اور اتنی ریزسٹنس نہیں ہوتی. نواب اکبر بگٹی کا قتل غلطی تھی. لال مسجد بھی ایک غلطی تھی، لیکن وہی والی بات ہے کہ اکساتا کون ہے. میرے خیال میں طاقت اور اقتدار ہوتا ہے نا، تو آس پاس والے ہوتے ہیں نا، وہ مشیر، وہ آپ کو دھکیلتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی کچھ جنرل مشرف کے ساتھ ہوا. بتایا کچھ جاتا ہے، جو رپورٹس آتی ہیں آپ کو اسی پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، اسی کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہی تو اچھے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ مشیروں سے فیصلے، وہ تو مشورے تو لیتے ہیں لیکن فیصلہ تو خود کرتا ہے. آپ مجھے بتا دیں اس پائے کا لیڈر آپ گنوا دیں. اچھا 8 سے لے کر 13 تک زرداری کا جو دور رہا، دو اچھے کام تو کرے گا. آپ نے مجھ سے ایک مشکل سوال پوچھ لیا ہے، کیونکہ اگر میں کوئی بات واقعی اچھی کی ہے اور وہ اچھے پیرا بتاؤں گا تو زرداری سے مال لینے کی بات آ جائے گی. زرداری سے مال پکڑ لیا اور پیپلز پارٹی کا یہ حامی ہو گئے. ابھی بھی کوئی پوسٹ ڈال دو تو یہی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پیرول پہ آ گئے. بات ہے کہ جو صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو. دیکھیں میں نے صدر زرداری کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے قریب سے اس وقت دیکھا ہے جب وہ جیل میں تھے. اور میں پھر یہی کہوں گا، بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا کہ اچھا یا غلط جو بھی جس الزام میں بھی گئے ہوں وہ درست ہو، لوٹ مار کے الزامات ہیں، لگے نہیں لگے، ثابت ہوئے نہیں ہوئے، انہیں جیل کاٹنے کا سلیقہ آتا ہے. اب میرے یہ کہنے پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہے کب ہیں، وہ تو اسپتالوں میں رہے، باہر چلے جاتے تھے، یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. میں کہتا ہوں اس تمام باتوں سے قطع نظر جیل میں رہ کے وہ ہائے ہائے نہیں کرتے تھے. اور میں نے قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں بہت، اور خاصا میرا انٹریکشن رہا ہے جیل میں ہی رہا ہے. اچھا سر دوسرا کام بتائیں آصف علی زرداری کے دور پر. اچھے کام آصف زرداری کے. دوسرا اچھا کام یہی ہے کہ وہ صدر مملکت دوسری بار بنے. نہیں اس دور کا پوچھ رہا ہوں، 8 سے 13 تک کے دور. 18ویں ترمیم کہتے ہیں سر. 18ویں ترمیم اچھی چیز تھی. دیکھیے 18ویں آئینی ترمیم ایک اچھا اقدام تھا. اس وقت انہوں نے اپنے اختیارات منتقل کیے اور میرے خیال میں اپنے پاس سے اختیارات ہٹا کر اور انہوں نے صوبوں کے حوالے کیے. تو میرے خیال میں کوئی بھی ہمارے یہاں تو روایت نہیں رہی ہے کہ اپنے اختیارات کسی کو دے. تو یہ ایک اچھا اقدام ان کا تھا سطح پر. یہ برے کام تو ان کے کھاتے ہیں بہت سارے آتے ہیں، اور لوگ اس بات کا میں کیسے تعین کروں گا کہ یہ برے کام تھے. ممکن ہے کہ وہ زرداری کی نظر میں اچھے کام ہوں. دیکھیں لین دین کے جو معاملات ہیں نا، زمینوں میں جو دلچسپی ہے اور شوگر ملوں میں جو دلچسپی ہے، اس نے ان کا نام بھی بہت خراب کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان پہ ایک الزام بہت پہلے بھی لگا تھا، مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ پر بم باندھنے والا، جو وہ CIA سینٹر صدر میں بند تھے. تو وہ الزام بھی یہی لگا تھا اس طرح، لیکن وہ الزام بھی ثابت نہیں ہوا، اس میں وہ بری ہوئے. تو الزامات تو صدر زرداری پہ کئی لگے ہیں اور لگتے بھی ہیں، اس میں بہت ساروں میں حقیقت بھی ہوگی. اور لیکن یہ کہ ہمارے عدالتی نظام کو آپ زندہ باد کہیں کہ وہ بری بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا دیکھیے زمینوں والا ہو گیا، یہ زمینوں کے شوقین کیا بتاؤں. وہ جو ماڈل تھی کیا نام تھا؟ نہیں وہ نہیں، وہ جب ہے اس کے لیے بہت نازک معاملہ ہے بہت. وہ کوئی کس 5 سال میں دونوں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بتا رہے سر، ایک ہی رہ گیا. اب دیکھیں نا ایان علی سے انہیں منسوخ کیا جاتا تھا. بات یہ ہے کہ اب اس میں کیا حقیقت تھی کیا نہیں تھی. پکڑی گئی وہ، اور اس کے بعد پھر وہ منظر سے چلی گئی. تو اس طرح کے میرے خیال میں زمانے طالب علمی سے وہ ہمیشہ الزامات زدہ بھی رہے. بہت ساروں میں صداقت بھی تھی، بہت سارے ان سے منسوخ بھی ہوئے، لیکن
کچھ باتیں درست بھی ہیں. نواز شریف کے 2013 سے لے کر 18 تک کے 5 سالوں میں 2 اچھے کام بتائے ہیں اور 2 برے کام. دیکھیں میں ذاتی طور سے یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف کا ایک اچھا اقدام تھا. ابھی تو ہم لا رہے ہیں پنک بس لاتے ہیں, پنک یہ ٹیکسی لا رہے ہیں, کبھی پنک موٹر سائیکل لا رہے ہیں, لیکن یلو کیب اسکیم جو تھی وہ بہت شاندار تھی, بہت اچھی تھی. ہم نے اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا تو اس میں گاڑیاں, مرسیڈیز گاڑیاں تک دی جا رہی تھی اس میں ٹیکسی میں, یلو کیب اسکیم میں. تو میرے خیال میں پلان اچھا تھا. اب وہ کیسے خراب ہوا پاکستان میں, فلاپ نہیں ہوا. کچھ دیکھیں نا, اب وہ والی بات ہے کہ کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں اور کچھ یہ ہوتا ہے لوگ بھی درست نہیں ہیں. لوگوں نے گاڑیاں پی لیں, رنگ کرنا, لوگوں نے ان گاڑیوں پر قبضہ کر لیا, انہیں چھپر کر دیا, ان پہ رنگ دوسرا کروا لیا, نمبر پلیٹیں لگا لی. تو ہم ہر چیز میں بنیادی طور سے بے ایمانی کا پہلو ضرور نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے خود ہی خراب کی وہ اسکیم. چیز تو اچھی تھی, بسیں تک دیں انہوں نے, اس میں کوچز دیں, بسیں دیں, ٹیکسیاں دیں. تو وہ ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور سے کہ ایک اچھا اقدام تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی اس صوبے کو, اس شہر کو نظر انداز کر دیا, کراچی. اور دوسرا کیا نام ہے اچھا کام کوئی بتائیں 5 سالوں کے جو بعد گزرا 13 سے 18 میں. یہ گرین لائن جو ہم بس ہے ادھورا منصوبہ جو ہے, یہ بھی میاں نواز شریف کا ہی دیا ہوا تھا. اور 2 برے کام 5 سالوں میں جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہو یا عوام کو نقصان پہنچا, تو اس طرح کی اقدام مشکل ہے میرے لیے بتانا. بہت سارے, میں نے آپ سے کہا نا کہ سیاستدانوں کے بہت سارے ایسے کام ہیں, بہت کم کام ایسے ہیں جن کی تعریف کی جا سکے, اور بہت زیادہ کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ملک مشکلات سے دوچار. سب 2 بتا دیں, 2 بتائیں شارٹ کر کے. یار وہ یاد کراچی آپریشن غلط تو نہیں تھا, صحیح, مطلب کا جواب چاہتے ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا صورتحال تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی بتایا کچھ گیا تھا, ہوا کچھ اور. وہی 72 مچھلیوں والی بات تھی کہ پورے صوبے میں ہوگا, ڈاکوؤں کے خلاف ہوگا. وہ ہوتے ہوتے کراچی تک آ کے محدود ہو گیا. تو میرے خیال میں اس میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر جو شخص ہوتا ہے اس کو اتنا اویئر ضرور ہونا چاہیے کہ جو اسے بریف کیا جا رہا ہے, جو اسے بتایا جا رہا ہے, وہی کچھ ہو رہا ہے یا اس سے ہٹ کر ہو رہا ہے. لیکن یہ اقتدار کی یہ چیئر ہوتی ہے نا, جو ریوالونگ چیئر ہوتی ہے گھومنے والی, اسے بیٹھ کے آدمی کو الگ ہی مزہ آتا ہے. وہ مزہ جو ہے نا آدمی کو مروا دیتا ہے. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں کہ میرے خیال میں ان میں نہیں سمجھتا کہ وزن ہے یا ڈسکس کرنے والی بات ہے. ڈان لیکس والا معاملہ بھی خرابی دونوں طرف سے تھی, ایک طرف سے نہیں تھا. اور عمران خان کے دور کے 3.5 سال کے دور میں 2 اچھے کام اور 2 برے. آخری عمران خان کے دور کے سب سے انہوں نے قوم کو بدتمیز بنا دیا, نوجوان نسل کو بدتمیز بنا دیا, پگڑیاں اچھالنے والا بنا دیا, اور سوشل میڈیا نے کوئی پردہ نہیں رکھا لوگوں کپڑے اتارنے میں, لوگوں کے گھروں میں گھسنے سے. تو طوفان بدتمیزی متعارف کروانے والے عمران خان ہیں, اور یہی ان کا کریڈٹ ہے. 5 سال کو جو 3.5 سال کے دور اتنی مدت ہی نہیں ہے میرے خیال میں, خرابیاں ہی زیادہ ہیں, اور وہ بھی کان کے کچے تھے. اور ہر اقتدار میں جو اس کرسی پر ہوتا ہے وہ کان کا کچا ضرور ہوتا ہے, اور وہ عمران خان بھی تھے. 2 اچھے کام. اچھا تو کوئی کام میری نظر میں تو صحت کارڈ دیا تھا انہوں نے, آپ کو ملا تھا؟ نہیں وہاں پنجاب میں. پنجاب میں ہر کام پنجاب کے لیے ہے نا, کراچی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, سندھ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. سندھ پہ توجہ, سندھ کو, صوبہ سندھ کو اور کراچی کو ہر شخص نے نظر انداز کیا ہے. عمران خان نے بھی نظر انداز کیا, میاں نواز شریف نے بھی نظر انداز کیا. وعدے سب نے کیے الیکشن سے پہلے اس شہر کو گلو گلزار بنانے کے. کوئی پیرس بنا رہا ہے, کوئی برلن بنا رہا ہے, کوئی نیو یارک بنا رہا ہے. کیا کسی نے کچھ نہیں کیا. برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. کسی نے رات شہر میں نہیں گزاری آج تک, کسی وزیر اعظم نے. یہ تو اس اقتصادی شہر کہلانے والے شہر کا حال ہے, یہ اس کی حیثیت ہے, یہ اس کی اہمیت ہے. کما کر یہ شہر دے یہ. اور سندھ میں کوئی نیٹ ورک نہ مسلم لیگ نون کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی, ووٹ لوگ ایسے دیا ویسے دیا. پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہے برائی کے ساتھ ساتھ لوگ اسے برا بھی کہتے ہیں. وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عامین ہیں, لیکن مجبوری ہے ووٹ دینا. کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں, کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت مزہ آیا آپ سے. شکریہ آپ کا کہ آپ نے